रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी और हम कर रहे हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 21। लास्ट प्रोग्राम में हमने इसी आयत पे अपने प्रोग्राम का इख्तिताम भी किया था, तो आपको अपना सबक याद है? हर दफ़ा मैं आपसे ये पूछूंगी, इसलिए आपने पिछला सबक याद करके आना है। मैंने शुरू में ये कहा था कि मैं थोड़ी सी ग्रामर कराऊंगी, लेकिन प्रोग्राम करते हुए मुझे ये एहसास हो रहा है इस बात का कि इस तरह से ग्रामर करानी बहुत मुश्किल है। इंशाल्लाह थोड़ा सा हम आगे चलते जाएंगे, हम थोड़ा सा यूज़ टू भी होते जाएंगे, फिर हम आपको मेरा पूरा इरादा है इंशाल्लाह कि सेकंड पारे तक आते हुए ताकि आप लोग भी थोड़ा सा यूज़ टू हो जाएं, तो हम अपने साथ साथ ग्रामर को भी लेके चलेंगे। अभी हम कर रहे थे आयत नंबर 21 पे, जिसमें हमने कहा या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ लोगो इबादत करो। पहला हुक्म सूरत बकरा का हम पढ़े थे कि अपने रब की इबादत करो। क्यों करो उसकी इबादत? कि अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को। अब देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला इसमें शिर्क का, जो मैं कह रही थी कि इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने नफ़ी कर दी कि अब पैदा जिसने किया है, तो क्या अल्लाह सुब्हाना ताला ने पैदा करके हमें ऐसे छोड़ दिया? वो याद करे वो आयत जो हमने पढ़ी थी कि जब हमने अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा था, और फिर उसके बाद क्या कहा था अल्लाह सुब्हाना ताला ने कि अब मेरी तरफ से तुम्हें हदायत आएगी, जो उस पर अमल करेगा वो बच जाएगा और जो अमल नहीं करेगा वो दोज़ख में चला जाएगा। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने पैदा करके हमें बग़ैर हदायत के नहीं छोड़ा। और अब बिल्कुल इस तरह की एग्जाम्पल आप देखिए कि अगर एक माँ है ना, उसको पता है कि उसका बच्चा है जो उसके इर्द गिर्द, माँ ये चीज़ ले दो, ये टॉय ले दो, वो एक लेके देती है, वो फिर आ जाता है ये ले दो ये ले दो। अब उसकी दोस्त आती है घर में और वो बच्चा उसके पास जाके कहता है जी मेरी अम्मी मुझे टॉय नहीं लेके देती, आप मुझे इतने पैसे दे देंगी कि मैं ये टॉय ले दूँ। आप सोचिए कि उस वक्त उस माँ के गुस्से में क्या हाल होगा, राइट? तो जिसने, जो माँ है, जो मेरी मालिक है उस वक़्त, उसको अगर ये गुस्सा आएगा तो आप सोचिए हमारे रब को कितना गुस्सा आएगा। अब वो भी एक और एग्जांपल से आप देखिए कि हमारे हस्बैंड है ना, जब हमारी शादी होती है तो वो डेफिनेटली वो ज़िम्मेदार होते हैं हमारे हर खर्चे के, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे खर्चे भी इतने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो हमारे ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के। अब अगर उनका कोई दोस्त आए तो हम कहें जी आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हैं, मेरे मियाँ जो है ना वो जितने पैसे देते हैं उनसे मेरा ख़र्चा नहीं चलता। शादी बचेगी क्या? घर बचेगा? नहीं बचेगा ना। इसी तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला जो है, उन्होंने अगर हमें कुछ भी मांगना है ना तो हमें अल्लाह सुब्हाना ताला से ही मांगना है। ये जो हम इधर उधर के रास्ते शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, उसमें कुछ भी नहीं है सवाए इसके कि शिर्क में। इबादत में क्या है? इबादत का पहला दर्जा है कि हमने अल्लाह सुब्हाना ताला से शिर्क नहीं करना, और शिर्क की एग्जाम्पल मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। और सेकंड में यह है कि अल्लाह ताला की जितनी खूबियाँ हैं, जो उनके नाम है, रहमान है, रहीम है, जुल जलाल वल इकराम है, वो सारे नामों को सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात के साथ रखना है। और फिर तीसरा दर्जा ये आ जाता है कि जब पहला, अगर किसी में पहला दर्जा नहीं होगा ना तो दूसरा दर्जा आएगा ही नहीं, और तीसरा दर्जा तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। अब देखिए सबसे पहले अपने अंदर से हमने शिर्क को निकालना है, क्योंकि शिर्क की कोई माफ़ी नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि आखिरत में, क़यामत के दिन, ये बहुत डर वाली बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शफाअत करेंगे, वो लोगों को लेके जन्नत तक छोड़ के आएंगे, खुद छोड़ के आएंगे, एक एक बंदे को छोड़ के आएंगे। और वो कहते हैं जब मैं चौथी दफ़ा वापस आऊँगा तो वो पीछे सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जिन्होंने शिर्क किया होगा, और वो लोग रह जाएंगे जिनको कुरान ने रोका होगा। ये बड़ी डरने वाली बात है कि कुरान ने रोका होगा। ये कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में ही हमें बताते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला से गिला करेगा कि या रब्बुल आलमीन इन्होंने मुझे छोड़ दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से गिला करेंगे। आगे आगे आप पढ़ते जाएंगे, आपको पता चलेगा। हम जिनकी शफाअत पे यकीन करके बैठते हैं ना कि हम इतने इतने बड़े काम कर लेते हैं, हम इतनी इतनी बड़ी बातें कर लेते हैं, अगर कुछ नहीं होना वो शफाअत कर देंगे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तो बन जाए पहले,
ہم ان کی اطاعت تو کر لیں. ہم دیکھیں تو صحیح کہ انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری تھی. وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے. بس دعا یہ کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے، کیونکہ اللہ نے یہ نیکیاں ہماری اس قابل نہیں ہیں، وہ نہیں دیکھنی ہے ہماری نیکیاں. تو اتنی معصوم نیکیاں ہم کہاں اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایک سانس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بھی دو شکر ہیں، ایک سانس باہر آتی ہے، ایک اندر جاتی ہے. تو ہم کہاں اللہ کا شکر ادا کریں گے؟ یہ الذی خلقکم والذین من قبلکم میں آ جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. اب بچ جاؤ. دیکھیں اس میں اللہ کی محبت کی انتہا دیکھیں. ماں اپنے بچے کو جب کہتی ہے تو کس طرح سے کہتی ہے کہ بیٹا یہ نہ کرو، یہ غلط کام ہے، یہ نہ کرو، بچو گے. کس سے بچو گے؟ دا ڈے آف ججمنٹ میں، حساب کتاب میں، جب آپ کو اللہ نہ کرے ربنا لا تجعلنا منہم. میں بار بار اس میں یہ پڑھتی ہوں کہ جب اللہ نہ کرے ہم دوسرے بائیں ہاتھ کے لوگوں میں یا بہت چلے جائیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابھی بچ جاؤ، بعد میں کچھ نہیں ہے. اور پھر آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الذی جعل لکم الارض فراشا. الذی وہ جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشا بچھونا، والسماء اور آسمان کو بناء چھت، وانزل اور اس نے اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی، فاخرج اور پھر اس نے نکالا. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. انشاءاللہ اس کو بھی ابھی جب میں ایکسپلین کروں گی تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. فاخرج بہ اور نکالا اس کے ذریعے من الثمرات پھلوں کو، ورزقاً اور رزق لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا پس نہ بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادا شریک وانتم تعلمون تم تو جانتے ہو. دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو دیکھا کریں، آیات کے ساتھ ساتھ چلا کریں، ایسے جیسے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بات کرتے ہیں. دیکھیں جب آپ نماز میں ہوتے ہیں نا تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، آپ روتے ہیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے الحمد سے سٹارٹ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ الحمد جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آیت کے بدلے میں ہمیں جواب دیتے ہیں. یہ صرف پورے قرآن میں یہ الحمد کو اللہ تعالیٰ کی یہ فضیلت حاصل ہے کہ جب ہم اس کی ایک ایک آیت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اور ایک ایک آیت پہ نور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ وہ اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتا رہا ہے بندے کو کہ اے بندے تجھے کیسے سمجھ آئے، تو کیوں نہیں مانتا، تو کس خوش فہمی میں ہے کہ وہ جس نے بنایا تیرے لیے زمین کو فرش. اب دیکھیں زمین جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے کہ زمین کے اندر اتنے لاوے ہیں اور کھول رہے ہیں. کبھی ایسے لگا آپ کو کہ آپ نے زمین پہ ہاتھ لگایا تو آپ کو لگا کہ اتنی گرم ہے؟ ہم جب کھانا پکاتے ہیں ایک چولہے پہ، آپ دیکھیں ہم نے ہاتھ رکھنا ہوتا ہے نا، کبھی دیچکی کو آپ ٹچ کرتے ہو تو ایک دم سے یوں ہاتھ ہم لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ کتنی ٹیمپریچر ہوتا ہے؟ 300 کے قریب ہوگا، 200 ہوگا، 400 ہوگا. اور وہ دیکھیں زمین کے نیچے لاوے ہیں اور ہم اس کے اوپر کیسے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی نرم زمین کر دی، اس کے اوپر ہم گھر بناتے ہیں، اس کے اوپر ہم چلتے ہیں، بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ انسان تیرے لیے میں نے پوری کائنات کو تیرے لیے مسخر کر دیا، تیرا غلام بنا دیا، تو کس چیز کو میری انکار کرے گا. دیکھیے اور زمین کے کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے اتنے موذی جانور ہیں، جیسے سانپ ہیں، بچھو ہیں، کہ اگر وہاں پہ سوراخ ہو جائے تو وہ سارے باہر نکل اور انسان ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ سے انسان کو بچا کے رکھا ہوا ہے. اب دیکھیے زمین جو ہے وہ اپنے مدار کے گرد 24 گھنٹے میں ایک چکر پورا کرتی ہے. وہ کتنی تیزی سے گھومتی ہے. آپ اور میں، ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے؟ ہم تو بڑے آرام سے اس زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو سائنس نے بھی پروف کر دیا. اگر ہم قرآن میں پڑھتے تو ہم نے کہا تھا پتہ نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، یہ بس ٹھیک ہے، کہاں ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. اب جب سائنس کہتی ہے تو ہمیں یقین آ جاتا ہے. اور اس زمین کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنا رہا ہے بندے کو کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، تو اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، بستر بنا دیا. اور اس زمین پہ دیکھیں کیسے کیسے پھل اگاتے ہیں، کیسے کیسے سبزیاں اگتی ہیں، اس پہ جانور رہتے ہیں، تمہارے لیے گوشت کا انتظام، تمہارے لیے سبزی کا انتظام.
बस समा बिना, और आसमान को उसने छत बना दिया। देखिए आसमान किस तरह से अल्लाह ताला को हैरत, अल्लाह ताला की अपनी, देखो इतनी बड़ी कुदरत अल्लाह सुब्हान ताला की कि हमारे ऊपर छत है। कोई आपको सुतून नज़र आते हैं? हम जब घरों की छतें को देखते हैं तो हमें पता चलता है जी यहाँ पे एक सुतून लगा हुआ है, दीवारें बनती हैं, उसके ऊपर फिर छत खड़ी होती है। ये इतनी बड़ी छत बगैर किसी सुतून के खड़ी है। अल्लाह ताला बता रहे हैं हमें, गौर करो, देखो आसमान को, देखो उसका रंग इतना पुराना आसमान। तुम एक पेंटिंग करते हो, थोड़ी देर के बाद वो पुरानी हो जाती है। तुम घर में कलर करते हो, थोड़ी देर के बाद दीवारों का रंग फीका पड़ जाता है। आपको कभी लगता है कि आसमान का रंग फीका है? जिस वक्त उसको देखो आंखों को ठंडक लगती है। फिरोजी रंग, देखिए कभी होता है ना ब्लू फिरोजी, वो जो एक दूसरे के साथ मिक्स होते कलर जाते हैं, कभी ऐसे लगता है कि कलर ब्लीड कर गया। अब देखें जब बारिश होती है, मैं कई दफ़ा ये बात सोचती हूँ कि वो कौन सी छननी कहते हैं ना, जैसे जब हम चावल जिसमें छानते हैं, वो कौन सी चीज़ लगी हुई है जिसमें से छन के पानी आता है और वो कतरा कतरा पानी नीचे आता है। अब वो आसमान से आ रहा है ना पानी। ऐसा भी तो हो सकता था धड़ से जैसे कोई चीज़ ऊपर से गिरी है और पानी गिरता और सारा कुछ तबाह कर लेता। नहीं, अल्लाह ताला तो इतनी खूबसूरत, उसके कामों की खूबसूरती तो देखें कभी, कितनी खूबसूरती से वो बारिश बरसाता है। और फिर उस बारिश से क्या करता है? इतनी नेमतें उगाता है। वो बंजर ज़मीन पे ऐसे ऐसे फूल, ऐसे ऐसे पौधे उगते हैं। अल्लाह ताला बताते हैं कि देखो मेरी कायनात को देखो। एक आसमान से दूसरे आसमान का, कहते सातों आसमान अल्लाह ताला ने बनाए। वजअल लकुमुस्समा वल अबसार वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून। अल्लाह ताला कहते थोड़े ही हैं जो सबर शुक्र करने वाले हैं, देखते ही नहीं है। इतनी चीज़ें अल्लाह ताला ने दी। सूरत मुल्क के शुरू में पढ़ के देखें कि अल्लाह सुब्हान ताला क्या कहते हैं कि तू बार बार देख, बार बार अपनी नज़र को लेके जा, तुझे कोई उसमें फतूर नज़र नहीं आएगा। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा, देखें, और बस समा बिना, और आसमान कहते एक आसमान से दूसरे आसमान का जो फासला है ना, 500 साल, 500 साल भी चलते रहो तो वो फासला ख़त्म नहीं होगा। इतनी दूर, इतना फासले पे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आसमान पे जब वो मिराज पे गए थे तो उन्होंने कहा था कि आसमान पे एक चप्पा भी जगह खाली नहीं है जहाँ पे फरिश्ते अल्लाह सुब्हान ताला के सामने सरनुगू नहीं है। आसमान चिड़चिड़ा रहा है और उसको हक है वो चिड़चिड़ाए। इतनी अल्लाह की मखलूक अल्लाह की इबादत कर रही है। अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान में कहा कि आसमान, ज़मीन से आसमान तक जितनी मखलूक है वो सब अल्लाह ताला के सामने सजदा रेस है। इंसान तुझे नहीं पता कि उसकी इबादत कैसी है, वो सब अल्लाह के आगे सजदा रेस है। हमारी अकड़ ही नहीं ख़त्म होती, हमें समझ ही नहीं आती है। हम बार बार, हम देखिए जिस वक्त हम पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमारा दिल चाहता है आज तो बस अल्लाह सुब्हान ताला, आज हम बस जो आप कह रहे हैं ना हमने वैसी ज़िंदगी गुजारनी है। फिर भूलते भी उतनी तेज़ी के साथ है। एक दफ़ा जम जाए, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है ना कि वो कश्ती की तरह ना हो जाओ। कभी इधर लुढ़कते हो, उसके बिल्कुल कहते हैं ना पट के ऊपर बैठ जाओ, तो कभी उसको धचका लगेगा तो पानी में गिरोगे, नहीं होगा तो दूसरी तरफ गिर जाओगे। और दूसरी तरह अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं सिब्ग़त अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिब्ग़ा, कि अल्लाह के रंग से किसका रंग बेहतर है, किसके रंग के पीछे भागते हो। और बार बार अल्लाह ताला अपनी निशानियाँ हमें बार बार दिखाते हैं कि देखो तो सही मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। और मैंने समाए मान, और पानी आसमान से, फ़अख़रजा, और उससे निकाला अल्लाह सुब्हान ताला ने मिनस समरात, फल, रिज़्क़न लकुम, रिस्क है तुम्हारे लिए। देखिए एक माँ अपने बच्चे के लिए वो कुछ नहीं कर सकती, अब देखिए अल्लाह सुब्हान ताला ने तो सब कुछ दे दिया। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी, हम करें सूरत बकरा की आयत नंबर 23, आयत नंबर 22 इंशाल्लाह। अभी हम बात कर रहे थे अल्लाह सुब्हान ताला की नेमतों के बारे में कि अल्लाह सुब्हान ताला ने किस किस तरह से अपनी नेमतें हम पे नवाजी हैं।
اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ مت بناؤ اللہ کے لیے شریک۔ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو اس میں آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نظر آتی ہے کہ ایک جیسے اپنے بندے کو بچانے کے لیے نہیں کہتے پلیز نہ کرو پلیز نہ کرو، وہ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے کہ نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک۔ وانتم تعلمون، تم جانتے ہو، ہم جانتے بوجھتے بھی ہماری عقلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ لیجیے، اہدنا الصراط المستقیم، بار بار یہ دعا مانگا کرے دن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں سمجھا دیجئے۔ ہم تو وہی والی بات ہے کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بتا دے، ہمیں نہیں اپنے آپ کو سرنگو کر دے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ہار گئی، مجھے اس دنیا میں نہیں سمجھ آتی، اتنا فتنے کا دور ہے، اور واقعی یہ فتنے کا دور ہے۔ ہم کس کی بات مانیں، کبھی ایک کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی دوسرے کچھ کہتے ہیں، ایک بات پہ اتنے فتوے ہمیں مل جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ تھام لیجئے، ہمیں وہ راستہ دے دیجئے جو آپ کا پسندیدہ راستہ ہے، تاکہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور انشاءاللہ جو قرآن کو جس نے تھام لیا نا، اللہ سبحانہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ تعالیٰ نے ہی وہ طریقہ بھی بتا دیا نا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ قرآن کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے تو دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ درجے بدرجے بدرجے ہم اوپر سے اوپر جاتے جائیں گے، کہاں بچیں گے پھر؟ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا امام نہیں بناتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بناتے، قرآن کو نہیں بناتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے نا، صرف اسی کو فالو کریں گے۔ قرآن کھول کے دیکھیں آپ کی اب جیسے جیسے آپ اگلی آیتوں میں جاتے جائیں گے، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ بلیو کریں، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، ان قرآن کے، آپ مکمل ہیں۔ اور اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور چیلنج، ایک اور معجزہ بندے کے سامنے رکھتا ہے، وَإِن كُنتُم، وَإِن اور اگر کنتم ہو تم، فی ریبن کسی شک میں، مما اس سے جو نزلنا نازل کیا، علی عبدنا ہم نے اپنے بندے پر، فاتو تو پس لاؤ، بصورتن کوئی ایک صورت، صورتن یہ نکرہ ہے کہ کوئی بھی صورت من مثلی اس جیسی، ودعو اور بلا لو، شہداءکم اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے قرآن میں اس کو چیلنج کر دیا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ قرآن، یہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ انہوں نے خود لکھ لی ہے، یہ بس انہوں نے قصے کہانیاں یہ ادھر ادھر سے سن کے انہوں نے یہ قرآن یہ ایسے ہمارے سامنے آیات لے آتے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کر دیا کہ اگر تمہیں یہ ہے کہ یہ معجزہ، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیا ہے، اگر اس میں کوئی بھی شک ہے تو ایسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ تو بلاؤ اپنے تمام گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو آج تک دیکھیے قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے، الحمدللہ آج تک اس معجزے کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ جو اتنے اگینسٹ اسلام کے جب بات ہوتی ہے تو انہوں نے نہیں کوشش کی ہوگی کہ اس آیت کا جواب دے سکیں۔ سب سے بڑی بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو وہ جلدی اس کو پڑھتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو کہہ دیا کہ تم تیزی سے اس کو نہ پڑھو، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو تمہارے دل میں اتارنا ہمارے ذمے ہے۔ قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتا دیا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ اب دیکھیے حافظ جب قرآن حفظ کرتے ہیں تو اتنا بڑا معجزہ، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو پوری کی پوری کتاب انسان کے دل کے اندر اتر جائے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر یہ پوری کتاب اتار دیتے ہیں، اور آپ کسی آیت سے ان کو کہہ دیں وہ وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے بندے کو۔ اسی لیے دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چوزن قوموں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں چنا ہے تو ہمیں اسی لیے جب ہم نے شروع میں قرآن میں کھولا تھا تو کیا تھا؟
لا ریب فی، اس میں شک نہ کرنا۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں ہم نے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس میں شک نہیں کرنا، ذالک الکتاب لا ریب فی، کہ اس میں شک نہیں کرنا۔ اور اگر شک ریب کا مطلب کیا تھا کہ جیسے سنگ مرمر، وائٹ سنگ مرمر میں ایک باریک لائن شک کی، وہ بھی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم کتنے آرام سے قرآن کی صورتوں کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نہیں یہ صورت جو ہے نا یہ ہمارے وہ تو اس زمانے کے لحاظ سے تھی، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کے بارے میں تھی، ان کی بچوں بیٹیوں کے بارے میں تھی، یہ ہمارے بارے میں تھوڑی ہے یہ صورت۔ ہم جانتے بوجھتے بھی قرآن کی آیات سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ جب علم نہیں ہوتا تو یہ کہہ دیا کریں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، ہوگا لیکن مجھے اتنا علم نہیں ہے۔ یہ مت کہا کریں کہ یہ قرآن میں ہے نہیں ہے، انکار مت کیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کس کو دیا تھا؟ کفار مکہ کو دیا تھا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم قرآن کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے کے آؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن پس اگر لم نہ تفعلوا تم ایسا کر سکو، اور پھر دیکھیے کتنے زور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے، ولن اور ہرگز نہیں تفعلوا تم ایسا کر سکو گے، فاتقوا النار تو تم سب بچو اس آگ سے، التی وہ جو وقودھا جس کا ایندھن ہے، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر، اعدت جو تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ پھر سے وہی مقام آ گیا کہ بات تو منافق کی ہو رہی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار وہاں پہ کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بہت بہت ڈرنے کا مقام ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی ایک چیز بھی، کوئی ایک ایسی بیماری باقی بچی ہوئی ہے نا جو منافقت میں آتی ہے، تو پھر یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو آگ اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے اس کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر ہیں۔ انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی ٹریش ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو پھینک دیتے ہیں نا۔ اگر ہم نے کبھی گھر، آپ اسی طرح سے دیکھیے کہ گھر اب کبھی شفٹ کرنا ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی ہمارے لیے بڑی قیمتی بھی تھی، پھر ہم اس کو پھینک رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی کام کی نہیں، یہ بھی کام کی نہیں۔ ہمیں کبھی تکلیف ہوتی ہے؟ کبھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی ہر وہ انسان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، آپ آسان لفظوں میں لفظ ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں کہ کون سے آسان ورڈز میں آپ کو بتا سکوں کہ جو اللہ کا عبد نہیں ہے، جو اللہ کو اپنا خالق مالک نہیں سمجھتا، اللہ سبحانہ کے لیے وہ ٹریش کی طرح ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ اور اس آگ سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کی جو اگزامپل بار بار دے رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سی لائن پہ جانا ہے، ہم کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لیں، ہم کہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اتنی خوشخبریاں دیتے ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک کام کیے، اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی، کہ جن کے لیے جنات ہیں، اور تجری جنات کہتے ہیں باغات کو، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پہ ایک جگہ ڈراتا ہے نا کہ یہ نہ کرو، اس طرح سے ہو جائے گا، آگ میں جاؤ گے، وہ بھی ہماری محبت میں کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ۔ پھر وہ جنتوں کی سیر کراتے ہیں کہ جنتیں ایسی ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کے اندر کھانے کے پھل ہوں گے، جو تم چاہو گے ہوگا، کیونکہ دا ڈے آف ججمنٹ، جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشگی کی جنت میں چلا جائے گا، اور ربنا لا تجعلنا منہم، اور جو دوزخ میں جائے گا وہ ہمیشگی کی دوزخ میں چلا جائے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتی ہوں کہ وہ اس لیے کہ یہ بات میں نے ایک میسیج میں پڑھی تھی، لیکن کیونکہ وہ فرحت ہاشمی نے اس کو بتایا ہوا تھا تو میرے گمان ہے کہ انہوں نے اس کی تحقیق کی ہوگی، تو تبھی انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا تھا، اور یہ بہت ڈرنے والا واقعہ تھا کہ ان کی ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ کینیڈا میں رہتی ہیں، اور وہ ایک دفعہ قبرستان میں گئی، اور قبرستان میں ان کے کسی عزیز کی وفات ہوئی تھی، تو دوسرے تیسرے دن جیسے جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے،
تو شیسٹ کہ دوپہر کا وقت تھا تو میں دعا کر رہی تو مجھے ایک دم سے کانوں میں سورت جیسے پڑھنے کی آواز آتی، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا تھا. تو میں نے ارد گرد دیکھا لیکن مجھے کوئی انسان نظر نہیں آیا وہاں پہ. کہتے میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ دیکھیں وہ گاڑی وہ ٹرک وہاں پہ کھڑا ہے، آپ ذرا دیکھیے کہ کیا انہوں نے تو کوئی ایسی قرآن کی کوئی آیات تو نہیں لگائی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ آواز اتنی کلیئر مجھے آ رہی ہے. تو انہوں نے جا کے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہاں تو کچھ میکسیکن لوگ ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، وہ جو صفائیاں کرنے والے ہیں، وہ کھڑے آپس میں بات کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی ایسی آیت نہیں لگائی. کہتی مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ مجھے کہاں سے آواز آ رہی ہے. تو پھر تھوڑا سا بندہ سوچتا ہے کہ اچھا میں دیکھوں. کہتی میں نے آواز کو فالو کرنا شروع کیا اور ایک قبر کے اندر سے کہتی مجھے لگا کہ پھر میں نے جیسے کان لگا کے سننا شروع کیا تو اس قبر کے اندر سے وہ آواز آ رہی تھی، وَلَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. یہ سورۃ ملک کی آیت ہے کہ کاش کہ میں سننے والا ہوتا اور میں عمل کرنے والا ہوتا تو آج میں اصحاب السعیر دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتا. یقین نہیں آتا نا، آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزے دکھاتے ہیں. اور اس نے کہا کہ مجھے اتنا خوف آیا کہ میرے سارے جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے. جب میں گھر آئی تو انہوں نے پھر اپنی استاد تھی ان کی فرحت ہاشمی، ان کو کال کیا، ان کو بتایا. تو انہوں نے کہا کہ تم واپس جاؤ، کیونکہ کینیڈا اتنی جیسے مسلمان ہے تو پتہ چل جاتا ہے، جیسے کمیونٹی ہے تو دیکھو کہ وہ کس کی قبر ہے. اگر پتہ چل سکتا ہے تو اس کے گھر والوں کو بتاؤ اور اس کے لیے وہ صدقہ دیں اور اس کے لیے نفل پڑھیں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں. یہ سب حقیقت ہے، یہ سب سچ ہے، ہمیں پتہ نہیں لگتا کیونکہ ہماری آنکھیں جیسے کہتے ہیں نا غائب کا پردہ ہوتا ہے. یہ جب تک ہم دل سے یقین نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو بار بار یقین نہیں دلائیں گے تو ہم اس لیول پہ کیسے آئیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دیکھیں بڑی بڑی چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف یہ کہ بندہ اپنے رب کے سامنے سرنگو ہو جائے کہ اللہ تیری مرضی کے مطابق میں چلنے کو تیار ہوں. آپ ایک دفعہ چلنے کی کوشش کریں گے وہ اتنا راستے آسان کر دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میرے راستے میں تم 1 قدم بڑھاؤ میں 10 قدم آؤں گا، تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. تو پھر ہم کب چلیں گے؟ ہمیں تو دنیا کے کام سے وقت نہیں ملتا. اب دیکھیے اب تو پرابلم یہ ہے کہ ہسبینڈ تو بیچارے شروع سے کام کرتے ہی تھے، اب ساری عورتوں نے بھی، ہم نے بھی کام کرنے، ہم بھی بزنس کرتے ہیں. وقت کدھر ہے؟ وقت ہی نہیں ملتا. اور پھر جب سوچیں دیکھیں عبادت کے لیے تو چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، جلدی جلدی نماز بھی ادا کر لی، روزوں کا وقت آتا ہے سال میں 1 دفعہ ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں، حج پوری زندگی میں 1 دفعہ وہ بھی کر لیتے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے سال میں 1 دفعہ جو مال جمع ہوتا ہے اس پہ دے دیتے ہیں. زکوٰۃ پہ مجھے بڑی اچھی بات یاد آئی کہ کسی نے مجھے یہ شیئر کیا میرے ساتھ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہ داتا گنج بخش جن کو کہتے ہیں نا علی حجویری صاحب، ان کے بارے میں تھا کہ ان کو ان کے مریض نے یہ کہا کہ داتا صاحب زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے. وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا بھی ایسے کیسے اسلام میں زکوٰۃ کے بارے میں ہے؟ انہوں نے کہا جی مومن بندے کے پاس اتنا مال وہ بھی 1 سال جمع ہو کہ وہ زکوٰۃ دینے کا سوچے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دیا جو ضرورت سے بڑھ کے وہ سارا خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اب یہاں یہ مطلب بالکل نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو سسٹم دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ جو مال آپ جمع کرتے ہیں اس پہ آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے. یہ ہم جسٹ ٹیلنگ یو جن لوگوں کو ہم فالو کرنا چاہیے، جن کی فٹ سٹیپ کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کیا تھا، ہم دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، انشاءاللہ ہم اپنا ٹاپک یہاں سے سٹارٹ کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 اور اس میں ہم پڑھے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خوشخبریاں دے رہے ہیں مومنین کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم جنات تجری، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، انہار نہریں، کلما جب کبھی روزے کو وہ سب رزق دیے جائیں گے، منہا اس میں، من ثمرات پھلوں سے، رزقن رزق ہے، قالو تو وہ سب کہیں گے، ھذا الذی یہ ہے وہ جو رزقنا ہم رزق دیے گئے،
من قبل اس سے قبل، وَأُوتُو اور ان سب کے لیے لایا جائے گا، بھی اس سے متشابہن مشابہت رکھنے والا یعنی ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواج مطہرہ اور ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، وہم فیہا اور وہ اس کے اندر خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو، وہ جو لوگ ایمان میں پختہ ہیں ان کو خوشخبریاں دے رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں یہ جو ازواج المطہرات تھی نا، اس کے بارے میں ہمیشہ لڑتی تھی جب میں پڑھا کرتی تھی کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، وہاں تو آدمیوں کو بیویاں اتنی اچھی ملیں گی۔ تو پھر جب ہماری ٹیچر نے اس کو ایکسپلین کیا تو انہوں نے کہا کہ جو نیک بیویاں ہیں اس دنیا میں وہی انشاءاللہ ان کے ہسبینڈس کو ملیں گی، تو پھر ایک تسلی بھی ہوگی کہ ٹھیک ہے، پھر ہم سمجھ آ گئی اس بات کی۔ تو اچھا، اب آئیے ہم کرتے ہیں آیت نمبر 26۔ ان الذین لا اچھا، اب آیت نمبر 26 سے پہلے اب ہم دوبارہ سے وہاں پہ آتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں 4 سانچے دے رہے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ اس میں تم کس میں پورے آتے ہو۔ پہلے متقیوں کا تھا، پھر کافر کا، پھر منافقین کا، جو 13 آیات تھی 20 تک، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہچان کرا رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آخری سانچہ جو چوتھا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں تاکہ جب آپ آیات پڑھیں گے تو آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ چوتھا گروہ جو ہے یہ فاسق لوگوں کا ہے، جو مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ جو گناہ کرتے ہیں نا اس کو وہ چھپاتے نہیں ہیں، وہ کھل کے گناہ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری مرضی۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا نا، یہ بڑا کامن، آپ لوگ اکثر آپ کو جب واسطہ پڑتا ہے باہر جانے کا اور لوگوں سے ملنے کا تو آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کوئی چیز کہتے ہو نا کہ دیکھو یہ بہت غلط ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہماری مرضی ہم کرتے ہیں، اور وہ اس گناہ پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ یہ تیسرا گروہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں نا، اس کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ مچھر کے ساتھ دے رہے ہیں۔ مچھر کے ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ مچھر جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی سوسائٹی کا نسور ہوتا ہے، وہ اس کا خون چوستا ہے نا۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو فاسق لوگ ہیں جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں اور اس پہ شرمندہ نہیں ہوتے، یہ کسی بھی سوسائٹی کا خون چوسنے کے برابر ہوتے ہیں۔ ان سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ جتنا نقصان یہ لوگ کرتے ہیں اتنا کوئی نہیں اسلام کو کر سکتا۔ کیونکہ دیکھیں جب ہم اسلام کے ہم جب باہر نکلتے ہیں، اسپیشلی جب ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم غیر ملک میں امریکہ میں ہے جیسے، یا ہم کسی بھی ملک میں ہیں، وہاں پہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو وی آر ایوری باڈی از ایمبیسیڈر آف اسلام۔ تو آپ جب ایسی حرکت کرتے ہو جو اسلام کے اگینسٹ ہے، تو لوگ جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں نا، جن کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، جن کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ وہ اسلام کے فولڈ میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ یہ یہاں پہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے، ان کا گھر کا سٹرکچر ایسا ہونا چاہیے، ان کے بچے ایسے ہونا چاہیے، ماں کو ایسی تربیت کرنی چاہیے، باپ کو ایسا ہونا چاہیے۔ وہ ساری کا ساری چیزیں جو وہ دیکھتے ہیں، اور سوسائٹی میں ان کے لیے کیا اصول ہونے چاہیے، کاروبار میں ان کے لیے کیا اصول ہونے چاہیے، پھر وہاں تو بالکل ڈفرینٹ نظر آتا ہے، کھلے عام نظر آتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کئی مسلمانوں کے گھر میں شادیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں، میں کیونکہ یہاں پہ رہتی ہوں تو میں ڈیفینیٹلی اپنے اراؤنڈ یہاں پہ لوگوں کا کانوں میں سننے کو تو باتیں آتی ہیں نا کہ مسلمانوں کے گھر میں شادیاں اور اوپن ڈرنکس ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ اور وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھپ کے شادی ہو رہی ہوتی ہے، کھلے عام شادی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھی ہیں اور وہ سب مسلمان ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جی اب ہم کیا کریں، ہم کیا ایسے، ہم تو شادی پہ گئے تھے، اب کیا ہم شادی پہ نہ جائیں؟ ہمارے تو اتنے ارادے کمزور ہیں، اتنے ارادے کمزور ہیں کہ ہم تو کسی کو ناراض ہی نہیں کر سکتے، اس ڈر سے کہ شاید یہ لوگ جو تھوڑا اونچا مقام رکھتے ہیں سوسائٹی میں، اس لحاظ سے وہ اگلی پارٹی میں ہمیں نہیں بلائیں گے۔ ہم تو اس ڈر سے بھی نہیں کچھ کہتے۔ نہ صرف یہ کہ ہم ایسی پارٹیز میں جاتے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں ہم کوئی غلط بات باہر آ کے بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑی وعید ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ اکبر، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحشی، نہیں شرماتا، ان کے یضربا، کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، با کوئی سی،
बाउदतन मच्छर की, फमा पस जो फौकहा उससे भी ऊपर है। उससे ऊपर क्या है? वो कहते हैं ना मच्छर के ऊपर भी एक पैरासाइट होता है। और अल्लाह की कुदरत पे हैरत होती है कि मच्छर के ऊपर भी जो छोटी सी पैरासाइट होती है ना, वो उसके अंदर भी पूरा वो सिस्टम चल रहा होता है जो एक इंसान के अंदर होता है। वो वैसे ही खाता है, वैसे ही उसको सारी ज़रूरतें होती हैं। फ़अम्मल लज़ीना, पस रहे वो लोग जो आमनू ईमान लाए, फ़यअलमूना, पस वो जानते हैं, अन्नहुल हक़, कि बेशक वही हक है, मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, व अम्मल लज़ीना काफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, फ़यक़ूलूना, पस वो सब कहते हैं, माज़ा अरादल्लाह, कि अल्लाह का क्या इरादा है, बिहाज़ा मसला, इस मिसाल से, युदिल्लु बिही कसीरन, वो गुमराह करता है इससे बहुत सौ को, वह यहदी, और हदायत देता है, बिही कसीरन, इससे बहुत लोगों को, व मा युदिल्लु, और नहीं वो गुमराह करता, बिही, इससे, इल्लल फासिकीन, मगर फासिक लोगों को। देखिए फासिक लोग जो होते हैं, आप अपने अराउंड, आप देखिए, चले अराउंड छोड़ दीजिए, सबसे पहले तो अपने आप को देखिए कि क्या ऐसा है कि जो अल्लाह के हुक्म हम नहीं मानते उसमें हम शर्मिंदा नहीं हैं? क्या ऐसा है कि हम वो अल्लाह के अहकामात को ना मान के किसी के सामने ऐसे कहते हैं कि कुछ नहीं होना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ नहीं कहना, हाँ मैं करती हूँ, दिस इज़ माई ओन थिंग, भाई मेरी अपनी भी तो मर्ज़ी है। तो इसी बात पे गौर करना है। देखिए कुरान की एक एक आयत जो है ना, वो ऐसे लगता है कि धोता है बंदे को, और दुआ किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें धो डाल, हमें हमारे दिल को एक एक नफाक से, एक एक मुनाफिक की चीज़ों से, एक एक कोई भी ऐसी चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुझे पसंद नहीं है, एक एक करते करते वो हमारे अंदर से निकाल दे, तो शीशे की तरह हमारे दिल पाक कर दे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत कोई इतनी सस्ती नहीं है। अगर हमारे दिल में मुनाफिकत होगी, नफाक होगा, दिल में अल्लाह की मोहब्बत ही नहीं आती है। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत लाने के लिए हमें अपने दिल को इन सारी चीज़ों से पाक करना की गवाही देते हैं, तेरे सिवा कोई। और अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, आयत नंबर 27 है, अल्लज़ीना, वो लोग जो यनकुदूना, वो सब तोड़ते हैं, अहदल्लाह, अल्लाह का अहद, मिन बादि मीसाकिही, उससे पक्का अहद करने के बाद। कौन सा अहद किया था हमने, याद है आपको? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला याद कराएगा। अभी हमने कितनी आयत की है? 25 आयत की। यूं नहीं लगता कि अल्हम्दुलिल्लाह बार बार पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह ताला एक एक बात को खोल के हमें बता रहा है कि देखो ऐसे ना करो। वो लोग जो अहद को तोड़ते हैं, जो उन्होंने मेरे साथ किया, वयक़्तऊना, और सब काटते हैं, माँ जो अमर अल्लाह, हुक्म दिया अल्लाह ने, बिही, इसके साथ, अनके, यूसला, कि वो जोड़ा जाए, और युफ्सिदून, और वो सब फसाद फैलाने वाले। इतना खौफ आता है, आपको पता है कि एक लफ्ज़ पढ़ते हुए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कल हम हुज्जत तमाम हो जाएगी कि हमने ये पढ़ा था, अल्लाह ताला ने ये नाम दिया। देखिए अगर कभी आप जैसे आप टीवी पे देखते हैं तो कहते हैं कि ये मुजरिम है, उन्होंने ये जुर्म किया, ये लोग जो है वो उन्होंने उनको कत्ल कर दिया, वो गोली से मार दिया, पुलिस मुकाबले में ये हो गया, वो मुजरिमों ने ये किया। मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि अल्लाह ये जिनको ये नाम दिया जा रहा है, ये किसी की औलाद है, किसी के जवान बेटे हैं, क्यों ये गलत काम करके उनके नाम ऐसे हो जाते हैं कि ये मुजरिम है, तो वो दिल से मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे कहते हैं ना कि काफिर का नाम आते कहते हैं ठीक है वो तो डिजर्व करते हैं ना, वो ऐसे होंगे। ये इंसानों की बात हो रही है यहाँ पर कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो जो हुक्म दिया जोड़ने का उसको तोड़ते हैं। और वो कौन तोड़ते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं वो लोग पक्के फासिक हैं, फसाद करने वाले हैं। और हुक्म का है, देखिए जो कता रही, आपने सुना है ना ये बात, रिश्तेदारी को जोड़ना। शैतान से हमारी हिफाजत ये कहते हैं जब हम जैसे हमने ज़कात देनी है, ये सदका देना है, तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर आप अपने रिश्तेदारों में वो बांटते हैं ना तो आपको डबल सवाब मिलता है। और यही मुश्किल होता है, हम कभी किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी जिनको हम नहीं जानते, वो बड़ी आसानी से हो जाता है,
کی مدد کی, چلو جی ٹھیک ہے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. اب رشتے داروں کی مدد کرتے ہوئے ہم جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس تو یہ بھی ہے, ان کے پاس تو یہ بھی ہے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے نا تو اس کو خالی ہاتھ مت لوٹاؤ. اگر تمہارے پاس نہیں ہے زیادہ دینے کو, اگر 1 روپیہ بھی ہے نا تو تم اپنا فرض پورا کر دو. کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہو کے کہو گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جب میرا بندہ تیرے پاس مانگنے کے لیے آیا تھا تو تو نے کیا کیا تھا. انہیں قبر کے عذاب سے بچا. تو ہماری جتنی بھی جو ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق دے دینا ان کی چاہیے, بیماری اور پریشانیوں اور رشتے داریوں کو جوڑ کے رکھو. اے پیارے حبیب صلی اگر کوئی اللہ رشتے علیہ دار وسلم کبھی زیادتی بھی کر دے تو اللہ کی خاطر, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. دیکھیے جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے نا تو ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے. اور اس کا نصیب یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کئی دفعہ کہ نہیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا, میں بھی اس کو سبق سکھاؤں گی. دوستوں میں ہو جاتا ہے ایسے, اور تو دور کی بات ہے بہنوں میں ہو جاتا ہے. لیکن جو انسان اللہ کی محبت میں چور چور ہوتا ہے نا وہ اللہ کی خاطر. اللہ دعا کہتے ہیں اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقرب الی حبک, کہ اللہ میں تیری محبت مانگتی ہوں, میں ان لوگوں کی محبت جو تیرے قریب ہیں. اللہ میاں مجھے ان سے محبت کر دے جو تیرے راستے میں چلنے والے ہیں. مانگا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور آپ بلیو کریں کہ جب آپ دل سے مانگتے ہیں نا تو بڑے معجزے ہوتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ معجزے تو اس زمانے میں ہوئے تھے جو فرعون کا زمانہ تھا, آگے آنے والا ہے ان کا سارا ذکر. جب ہم معجزے پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں او مائی گاڈ انہوں نے معجزہ دیکھا اور انہوں نے ایسے کیا, یہ ڈیزرو کرتے ہوں. ہم اپنی تو معجزے دیکھیں کبھی, ہر روز ہماری زندگی میں معجزے ہوتے, ہم بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم تفکر کیوں نہیں کرتے ہو, جزاک اللہ خیرا, کیوں نہیں سوچتے ہو. اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے جب اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر کرو اور اللہ کو پہچان لو. آپ کے پاس کوئی تبلیغ کے لیے نہیں آیا, آپ مسلمان گھر میں بھی نہیں ہے نا, آپ صرف کائنات کو دیکھ کے رب العزت کو پہچان جائیں گے. یہ بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے, ہم بزی اتنے ہوتے ہیں. اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیف تکفرون, کہ کیسے تم سب انکار کرتے ہو باللہ اللہ کا, اور حالانکہ کنتم ہو تم امواتن, تھے تم امواتن بے جان, فاحیاکم تو اس نے زندہ کیا تمہیں, ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں, ثم پھر یحییکم وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا, ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک اور بار بار اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں, اپنے انعامات اور اپنی جو معجزے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہیں زندگی کس نے دی, اور وہ زندگی جس نے دی ہے وہ تمہیں مارے گا بھی وہی. دیکھیے موت کا دن تو ہے نا مقرر, اور جب ہم نے وہ کہتے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کنتم امواتن فاحیاکم, پہلے تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا. اب یہ کون سا مردہ تھے ہم پہلے زندہ ہونے سے؟ آپ کو یاد ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا یاد کرا رہے ہیں, وعدہ الست یاد کرا رہے ہیں. جب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ آپ ہمارے خدا ہیں, آپ ہمارے اللہ ہیں, اور پھر اس کے بعد ہمیں سلا دیا گیا تھا روحوں کو, یہ وہ ہے امواتن فاحیاکم. پھر ہم جب زندہ ہوئے اس دنیا میں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ تمہیں مارے گا, ثم یمیتکم کہ وہ تمہیں پھر موت دے گا, ثم یحییکم اور وہ تمہیں پھر زندگی دے گا جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے, ثم الیہ ترجعون پھر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاؤ گے آخرت میں, حساب دینے کے لیے تو جانا ہے ادھر. اللہ اکبر. هو الذی وہی ہے جس نے خالق کا پیدا کیا لکم تمہارے لیے, ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے, جمیع سب کا سب. ابھی پڑھی تھی نا آیت ہم نے, اب دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کیسا ہے, نسیاں انسان کا روٹ ہے کہ بھول جانے والا, ہم بار بار بھول جاتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں, ورنہ تو ہم کسی کو معاف ہی نہ کریں. تو بار بار بھول جانے والے کو اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض کہ جو کچھ زمین میں جمیع سب کا سب, ثم استوی پھر اس نے قصد کیا الی السماء آسمان کی طرف, فسواہن پھر درست بنایا انہیں,
सबा समावातिन 7 आसमानों में, वो हुआ और वो बिकुल्ली शैइन अलीम, हर चीज़ पर खूब कुदरत रखने वाला है।